اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اب وقت ہے کہ ہم خداوند کی کلام کی تلاوت سنیں گے۔ میں بھائی فاروق سے تماس دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کی کلام القدس کی تلاوت پڑھنے میں رہیں گے۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو کھولیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیے خدا کے زندہ کلام میں سے غزل و غزلات اور اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ خدا کی کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
आमीन। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने स्वर को झुकाएंगे और आए हम आज के कलाम मुक़द्दस के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे ताकि खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। ये भेद, ये मुकाशवा हम सब की ज़िंदगी में बाइस से बरकत करे। मैं इल्तिमास करूँगा मारिया से कि वो यहाँ पर आए और आज के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। आसमानी बाप, जिंदा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम को जलाल देती हूँ खुदावंद। अब जब तेरी जिंदा और कुदरत वाली आवाज़ को हम सुनने को है खुदावंद, तो तेरी हुजूरी में मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू हमारे लिए खुदावंद भलाई के ख्याल रखता है खुदावंद। आसमानी बाप, आज ये कलाम खुशखबरी बनकर उठे खुदावंद। आज ये बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद ठंडा करे खुदावंद, बहुत सी सोचों को बदले खुदावंद, बहुत से ख्यालात बदले खुदावंद, सिमतें तब्दील हों खुदावंद और तेरा नाम जिंदगियों में जलाल पाए। जैसी मोहब्बत मसीह हमसे करता है, बस जब हम इस कलाम को सुने खुदावंद तो हम भी वैसी मोहब्बत करने लगे खुदावंद, मसीह की मानंद बनते चले जाएं। बस खुदावंद मसीह अपनी फितरत जो हमें देता है, हम भी मसीह की मानंद काम करते चले जाएं और जैसे वो हमें तलाश करता है हम भी वैसी उसकी तलाश करें खुदावंद। आज जितनी जिंदगियां इस कलाम को सुने खुदावंद, ये कलाम ईमान के साथ उनके दिलों में खुदावंद बैठे ताकि उन्हें फायदा पहुंचाए खुदावंद। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आज दिलों में खुदावंद तेरी कुदरत काम करने लगे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद आज आंखें खुल जाएं खुदावंद, आज सुस्त घुटने मजबूत हो जाएं खुदावंद। तेरा कलाम हथौड़े की मानंद, आग की मानंद खुदावंद जिंदगियों पे असर करे खुदावंद, क्योंकि तूने आप अपने कलाम में कहा कि जहाँ तेरा कलाम उतरता है वो बेअसर नहीं लौटता, क्योंकि तू अपने कलाम की कुदरत को जानता है। बस वही कुदरत खुदावंद आज जिंदगियों में काम करे और कोई भी जिंदगी खुदावंद खाली ना लौटे, बल्कि तेरा कलाम जो जिंदगी है, जिसे तूने जिंदगी की रूह कहा है खुदावंद, आज वो जिंदगी बनकर खुदावंद जिंदगियों में दाखिल हो और जिंदगियां अक्सर बदल जाएं खुदावंद और खुदावंद मुर्दा हिस्से खुदावंद जाग उठे खुदावंद। हर किस्म की नापाकी, हर किस्म की बदकारी खुदावंद जिंदगियों से जाए और मसीह की सच्ची पहचान को खुदावंद लोग पहुंचे। अपने खादिम को खुदावंद कसरत की बरकत देना, जब वो बोलता है तो हम ईमान रखते हैं खुदावंद, वो रूहुल कुद्स की कुदरत से बोलते हैं खुदावंद, तेरी आवाज से बोलते हैं खुदावंद। बस आज वो आवाज खुदावंद जिंदगियों में असर करे और तेरे नाम को जलाल मिले। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। सब अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने सर को उठाएंगे। अब वक्त है कि जब मैं खुदा के बंदा को कलाम मुक़द्दस के लिए बुलाऊं तो पाक कलाम के लिए और खुदा के मंसूब के लिए आए जोरदार तालियां बजाएं। आपकी भरपूर तालियों में मैं इल्तिमास करूंगा कि खुदा के बंदा भाई शहजाद जो हैं वो सिपी से हमारे दरमियान थे और वो लीड कर रहे थे। खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सो अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे साथ मिलकर कहिए, तड़के मैं दिल ढूंढा धन्यवाद तेरा
خداوند ہے اور اس کی حمد کریں جو قدوس خدا ہے. ایک بار پھر اس کے لیے زوردار تھا. آج ہم اپنے پیغام کا دوسرا حصہ پھر سے دیکھنے کو ہیں. جتنے لوگ آن لائن ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. پیغام کا عنوان جو خدا نے مجھے دیا غزل و غزلات کی کتاب میں سے کہ میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا. عنوان یہ ہے اس آیت میں غزل و غزلات کی 30ویں باب کی پہلی آیت میں یہ عنوان ہے کہ میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے. یہ رات جو ہے یہ دنیا کو ظاہر کرتی ہے اور اس دنیا کی رات میں مسیح کا کھو جانا بڑا آسان ہے، اس کا ملنا بہت مشکل ہے. مبارک ہے وہ جو اس کی کمی محسوس کرتے ہیں اور اس نے ان کو ڈھونڈ لیا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ پہلی آیت سے تقریباً 4 آیات تک ہم نے دیکھا تھا اور آج ہم 5ویں آیت سے پھر سے اس کا آغاز کریں گے. لیکن ایک بار میں پھر پہلی 4 آیات دہرا دوں کہ ہم نے کیا سیکھا تھا، کیا ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی. شلومیت جو ہے یہ ایک لڑکی کا نام ہے جو سیاہ فام تھی جسے سلیمان اٹھا کر لیا تھا، جسے چرواہے نے پالا تھا. اب وہ سلیمان کے محلوں میں اس کے پلنگ کے اوپر تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک چیز کی کمی محسوس کی. وہاں پر سلیمان بھی تھا، وہاں پر محل بھی تھا، پلنگ بھی تھا، لیکن اس کے پاس اس کا دلہا چرواہا نہیں تھا جس کی کمی اس نے محسوس کی. اور جب کمی محسوس کی تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ پھر اس نے ڈھونڈا. ایک امیر ترین یہ اب لڑکی تھی شلومیت جو کلیسیا کو، ایمانداروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اس کے پلنگ کو اس نے خالی محسوس کیا، ایمپٹی محسوس کیا. تب اس نے محسوس کیا کہ میں اسے تلاش کروں. آج بھی کلیسیا میں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ دنیا کے درمیان اگر آپ کے پاس خداوند کی موجودگی نہیں ہے تو یو آر ایمپٹی، آپ خالی ہیں اور دکھ سے بھرے ہیں اور بے چینی سے بھرے ہیں، آپ کے پاس پیس نہیں ہو سکتا. تو اس نے اس رات میں اس کو ڈھونڈا اور اپنے جان کے پیارے کا مطلب ہے کہ یہ اس کا لفظ تھا جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی. ثابت کیا اس نے، محلوں سے زیادہ، سلیمان سے زیادہ، اس کمفرٹ سے زیادہ. آپ بھی پروف کیجئے اپنے بلاوے کو، اپنی محبت کے اظہار کو ثابت کیجئے. ایوی نہ منہوں کہندے رہا آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، منہوں نہ کہندے رہو بلکہ ثابت کریں کہ مجھے جس سے محبت ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی. اور اس نے محلوں سے باہر نکلی اور پھر اس نے اس کو ڈھونڈا کیونکہ اس نے تجربہ کیا کہ جب سب کچھ تھا لیکن اطمینان نہیں تھا. تو 3 لوگ میں نے پچھلی دفعہ بتائے. زکئی بھی اس نے یسوع کو اس لیے نہیں ڈھونڈا تھا کہ کوئی ہاتھ پیر سیدھا کرا لے، کوئی دعا کرا لے، کوئی مناجات کروا لے. نہیں، اس کے پاس بڑی دولت تھی، نام تھا، عہدہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس لیے ڈھونڈا کہ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے پاس کوئی اطمینان نہیں تھا. اور یسوع جب اس کے گھر میں آئے تو اس نے کہا آج تیرے گھر میں نہیں جا رہی. عہدے بعد انہیں دنیا کی دولت میں بنڈنا جو انہیں کہا ہے فالتو کام ہے، کوڑا سمجھا اس نے. آپ کیا ہیں؟ اگر آپ دنیا حاصل کر لیں تو شلومیت جیسا تجربہ ہوگا کہ یسوع کے سوا سکھ اور چین نہیں ہے. پھر ایک اور شخصیت میں نے بتائی، داؤد، ان کے نجدان سے زبور گایا تڑکے میں تینوں ٹونڈا، تڑکے میں تینوں ٹونڈا. تو وہ بادشاہ تھا لیکن وہ مسیح کے بغیر نہیں. یسایہ کہتا ہے اسے ڈھونڈو جو بادشاہ بننے جا رہا تھا لیکن اس نے مسیح کو پا لیا. اور تیسری شخصیت ہم نے بتائی یعقوب نے 20 سال لگائے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے میں اور ان 4 بڈیاں مل گیا اور 12 بچے مل گئے اور 12 بیٹوں کا باپ بنا. کتنے ابتدا بڑھ گیا تو بندے کا مان نہیں ہوتا. تو وہ 12 بیٹوں کا باپ بن گیا اور اس نے بڑی نعمتیں حاصل کی، بکریاں، چارہ، سب کچھ. لیکن اس نے محسوس کیا کہ بیتل کا خدا میرے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ دنیا کی چیزیں حاصل کر لیں اور اگر آپ کے پاس یہ خدا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آج لوگوں نے روحانی تجربات، روحانی برکات کھو دی ہیں، دنیا کی چیزوں کو حاصل کر لیا ہے. سیڑھی کا خدا اس نے محسوس کیا نہیں ہے. کاش میں اور آپ یعقوب کی طرح مال و دولت رکھتے ہوئے بھی محسوس کریں کہ سلیب کا خدا ہمارے پاس نہیں ہے. اور پھر
اس کو پانے کے لیے ان چیزوں سے فراغت حاصل کریں اور صلیب کے خدا کی تلاش کرنا شروع کریں۔ یسوع لبیا مل جاتا ہے کیونکہ وہ انسان صرف اب آسمانوں کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کا خدا ہے۔ کتاب مقدس میں یوحنا 10:19 میں لکھا ہے وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے آیا ہے۔ شریعت ہمیں یسوع نہیں دے سکتی، نہ نجات دے سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی پریکٹس، نہ کوئی ریاضت، نہ کوئی انسان۔ جب یہاں پر لکھا ہے 30ویں آیت میں کہ پہرے والے اس جو شہر میں پھرتے تھے مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا تو انہیں تو بھی نہیں پتہ لگیا۔ تو یہاں پہ نہیں بتایا تھا پچھلی دفعہ کوئی آپ کی مدد نہ اگر کر سکے مسیح کو پانے کے لیے، اگر پرانا اہد نامہ ہم نے اس لیے انجیل مقدس کے ساتھ رکھا ہے وہ مسیح کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اگر اتھوں بھی نہیں ملیا تو انجیل چوں مل جائے گا، تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں، تو صرف نئے عہد نامے کا خدا، فضل کا خدا آپ کو کیا کر سکتا ہے، رہی دیتا ہے۔ اپنی تلاش سے مسیح کو ڈھونڈیے۔ منو سب تو زیادہ اچھا ایماندار وہ لگتا ہے جدی بیوی، جدا برا، جدا بچہ، جدا پاسٹر اس کو یہ نہ کہے کہ دعا تے آ جا، انہوں اے نہ کہے کہ روزہ رکھ لا، انہوں اے نہ کہے کہ وہ آپ ہی مسیح کی تلاش کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو شلومیت نے خود جو ہے وہ تلاش کی اس کی، اور اس نے شخصی کوشش سے اپنے محبوب کو تلاش کر لیا جس سے وہ بھروسہ رکھتی تھی، اور اس نے نجات پائی۔ این چی لپو چی میں خزانہ، یسایہ کہتا ہے، سلیمان کہتا ہے ایسے اسے ڈھونڈو جیسے چاندی، جیسے پوشیدہ خزانہ۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا۔ تو 4 آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ یسوع مسیح ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور کیسے وہ ہمیں ملتا ہے، اور پھر وہ اسے ڈھونڈ کر یروشلم کی بیٹیوں اور اپنی ماں کے گھر میں لے آئی۔ 4 آیت ہم نے دیکھی، یعنی کہ کلیسیا میں اس کو لے آئی۔ کلیسیا جو ہے یہ ایمانداروں کی ماں ہے، جس کی گود میں رہ کر وہ پلتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں پر جس کے پاس یسوع آ جاتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مجھے یسوع مل گیا ہے، اور یسوع کا جلال اور قوت اور قدرت اسے مل گئی ہے۔ لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہیں میں ان کے درمیان میں ہوں۔ وہ ضرور یسوع کو یہاں پر لے کر آتا ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا کیا ہے، دیکھا ہے۔ سو آج ہم 5ویں آیت کو دیکھیں گے۔ آئیں، آج ہماری پیغام کا دوسرا حصہ ہے، اور اس پیغام کا عنوان ہے کہ میں نے رات کو اپنے پلنگ پر اسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے۔ سو آج ہم 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ جب اس نے ڈھونڈ لیا، پا لیا، تو 5ویں آیت میں لکھا ہے اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ پکار ہے، یہ آواز ہے، یہ کلیسیا کے لوگوں کے لیے، اے یروشلم کی بیٹیوں کے لیے، اور یہ کلیسیا کے ایمانداروں کے لیے ہے۔ میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ، نہ اٹھاؤ جب تک وہ اٹھنا نہ چاہے۔ ہیلیلویا۔ شلومیت کی زندگی میں اس کا محبوب دوبارہ آیا ہے۔ یہ چھن گیا تھا اس نے ڈھونڈ لیا، اسے پا لیا، اور اب وہ کہتی ہے ایمانداروں کی زندگی میں جسے ہم نے دیکھا ہے 3 باب کی پہلی آیت میں، شلومیت کا محبوب اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ 3 آیت میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو یہ محبوب اس کی زندگی میں نہیں تھا، لیکن اب اس کی زندگی، اس وقت اس کی زندگی کا پلنگ جو تھا وہ خالی تھا، لیکن اب اس کی زندگی میں، اس کی رات میں وہ محبوب اس 4 آیت میں اس نے اپنی ذاتی کوشش سے اپنے محبوب کو ڈھونڈ لیا ہے۔ کیا آپ نے یسوع کو ڈھونڈ لیا ہے؟ کیا یسوع آپ کے ساتھ ہے؟ اگر ہے تو آپ کے اندر کی ایک پکار ہوگی کہ یہ مسیح جس کو میں نے بڑی مشکل سے پایا ہے، اب یہ میری زندگی میں اس کو جلال ملے، میرے گھرانے میں اس کو اطمینان ملے۔ ارے دنیا کے گلیوں کوچوں میں اس کو زخم ملے ہیں، اس کو دھتکار ملی ہے، ارے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اب یہ میرے پاس ہے، اس کو آرام کرنے دو۔
ارے آپ مسیح کے اگر آپ نے اس کو ڈھونڈا ہے تو آپ کے گھرانوں میں مسیح پڑے گا، مسیح جلال پائے گا، مسیح آرام کرے گا، مسیح ترقی کرے گا، مسیح کی بادشاہ اس کی انجیل آپ کے وسیلہ سے ترقی یافتہ ہوگی۔ دیکھیں چلو مرتھا اور مریم دے گھر سی یسوع جڑا نا اوتھے کھانے کھاندا اور وہاں پر آرام پاتا، سکھ پاتا، اس کی وہ خدمت کرتے۔ انہوں کہندے نے جنہاں نوں یسوع مل جائیں وہ تو آپ مسیح کی خدمت کرتے ہیں۔ تے ایک نوں اور مل گیا، جدو ملیا تو نے مسیح نوں آرام دیتا۔ یہ جو دنیا دار ہیں یہ مسیح کو اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ یسوع سانوں آرام دے، لیکن جو یسوع سے پیار کرتا ہے وہ یسوع نوں لا کے دی بادشاہی نوں ترقی دیتا ہے۔ ہاللویا۔ تو لکھا جب ایک اور کو مسیح ملا تو انہیں عطر ڈال دیتا اور قیمتی عطر مسیح کے اوپر اسے متحرک کر دیا، اس کے اندر سے خوشبو آنے لگی تو لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ بالکل شلومیت پکار کر کہتی ہے، میں نے پتا ہے جب مسیح کسی زندگی میں آتا ہے عہدے وسیلے نال انجیل پڑھتی ہے، ترقی پاتی ہے، سیر ہوتی ہے۔ جن مسیح کھا رہا سکھانے آرام دا آپ کوڑے لگانے والے ہیں یا پھر آپ اس کو پا کر اس کے وسیلہ سے مسیح پڑھنے والا ہے۔ سو 5ویں آیت میں وہ یروشلم کی بیٹیوں کو، ایمانداروں کو تاکید کرتی ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں، تے جنگل دی انہیں قیمتی ترین چیز کی قسم انہیں دی کہ خزانوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو if you love to Jesus Christ تے پھر ایہو ہی پکار دادی ہوئے گی۔ محبت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ میرے پیارے کو نہ جگاؤ، یعنی کہ میں نے اسے بڑی تکلیفوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ مسیح آسانی سے نہیں ملتا، جب وہ ملتا ہے تو اس نے کہا کہ اس کو نہ جگاؤ، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میرا محبوب میرے ساتھ رہے، اور اب میں چاہتی ہوں کہ میری ذات سے اس کو آرام ملے۔ دنیا مفاد پرست یسوع تو آرام چاہتی ہے، لیکن جو یسوع سے پیار کرتا ہے پھر وہ چاہتا ہے اب میرے گھرانے سے، اب میری زندگی سے، اب میرے برتنوں سے، اب میری دولت سے، اب میرے سفروں سے، اب میرے بیٹوں سے، اب میری بیٹیوں سے، اب میری دولت سے، اب میری شہرت سے، اب میری ایجوکیشن سے، اب میری کسی بھی چیز سے میرا مسیح آرام پائے، اس کو آرام ملے، وہ جلال پائے، وہ بڑھے، وہ فروغ پائے، وہ بلند ہو، کوئی اسے نہ جگائے، میرے سبب سے اس کو کیا ملے؟ آرام ملے، میری ذات سے اس کو آرام ملے۔ کوڑے لانے والے ہو یا پھر اتھر، ارے ایک تو وہ تھا جو صلیب پر اسے سرکہ پلا رہا تھا، ایک وہ تھی جو اس کے پاؤں دھوری اور اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، تاکہ مسیح کی بادشاہت میں آگے لوگ پڑھے۔ کئیوں نے مسیح کو آرام دیا، کیسے دیا؟ ڈو یو نو؟ ایک نے بالا خانہ دیتا، یسوع تو اس میں پاک بچھا کر، ایک نے اتر دیتا کہ نہ تیرے کفن دی تیاری ہے، ایک نے اس کو اپنے گھر پر رکھا کہ اسے کھانا دے، اور مسیح کی خدمت لوگوں نے کی۔ مچھلیاں نکلیاں تو انہیں دیتا کہ یہ اس کا ٹیکس ادا کرے۔ ارے مچھلیاں اس لیے ہیں کہ مسیح آپ کے وسیلہ سے آرام پائے۔ اے جنہاں نے بڑی مشکل نہ مسیح کو پایا، میں ویکھوں نہ دے وسیلے نہ بادشاہت مسیح کی بڑھتی ہے اور مسیح آرام پاتا ہے۔ پھر لگتا ہے کوئی سچا محبوب ہے جس نے مسیح کو پا لیا ہے، تو کہتی ہے میری ذات سے اس کو آرام ملے۔ اس لیے وہ یروشلم کی بیٹیوں کو جو اس کی رشتے دار، رشتے میں بہنیں ہیں، وہ کلیسیا میں آ کر اپنی بہنوں سے کہتی ہیں کہ یروشلم کی بیٹیوں، انہوں نہ جگاؤ، انہوں نہ ستاؤ، اب کہ میری ذات سے آرام پائے، میں نے اسے پا لیا ہے۔ اب آپ دنیا میں رہتے ہوئے یہاں پر سوچا کریں کہ جس مسیح کو میں نے پایا، میں اور یہ دنیا سے کی کیتا ہے، میری ذات سے اس نے کیا جلال پایا ہے، کیا میں نے اس کی بادشاہی کے لیے خرچ کیا ہے کہ ساری زندگی اپنے رشتے داروں کی لاندے رہے، ساری زندگی اپنی ذات اور اپنے ذات داروں کی ترقی کے لیے سوچتے رہنا ہے۔ تو اس نے کہا
اور اس کی ماں کے گھر میں یہ قیام پذیر ہے، کلیسیا میں۔ ماں سے مراد کلیسیا ہے، اس لیے وہ اپنی ماں اور گھر میں بہنوں کو حکمانہ تاکید کرتی ہے کہ اے میرے محبوب کو میری زندگی کے پلنگ پر آرام کرنے دو، ارے اسے نہ جگاؤ، اسے آرام کرنے دو۔ آرام تو بعد ہی بندہ انرجیٹک ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی طاقت بڑھے، آپ زیادہ انرجیٹک ہو تو آپ آرام کریں۔ ارے زمین پر صرف وہ اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے ڈھونڈنے والوں کے پلنگ پر آرام پا سکتا ہے، ورنہ دنیا تو اس کے دھتکارتی ہے، کوڑے مارتی ہے، سلیپ لگاتی ہے، کیل ٹھوکتی ہے۔ لیکن اگر مسیح کہیں پر برکت پاتا ہے، ترقی پاتا ہے، بلند ہوتا ہے، بادشاہی پاتا ہے، انجیل کی چھانچ، انجیل کے ثبوت، انجیل کے گیت، انجیل کی منادی صرف ان گھروں سے اٹھتی ہے جن کے لیے مسیح اس کا پیارا ہے۔ ورنہ تو کوڑیاں کی آوازیں اور سلیپی منظر ہے۔ آپ کے یہاں سے مسیح دکھ نہیں پاتا، بولو کیا پاتا ہے؟ اچھی بولو، دکھ نہیں پاتا، اپنے پیاروں سے وہ سکھ پاتا ہے، آرام پاتا ہے۔ اس کی بادشاہی وسعت اس کی بھرتی ہے۔ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتی ہے، اچھا ٹک مار بھی کر لیں تو 6 آیت میں جب ہم جائیں گے وہاں سے پورے میسج جو ہے نا وہ ایک اور طرف رخ پکڑ جائے گا، لیکن 5ویں آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ دوسرے باب کی 7ویں آیت میں بھی وہ کہتی ہے، اتنی والہانہ محبت ہے اس کو۔ اگر آپ دوسرے باب کی 7ویں آیت پڑھیں تو دیکھیں اس کی محبت کس قدر اس کے اندر ہے۔ یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو غزالوں اور میدان کی ہردیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ ہاں بس آپ نے دوسرے باب کے ساتھ میں پڑھی۔ ہاں جی، سو لکھا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے پاس رہے، اب وہ اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اس بات کی خدا کا کلام بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہے، اس کو کھونے نہ پائے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ کوئی تو سمجھ لگ رہی ہے کہ اندھی ہوڑے نو جان نہ دینے نو آرام پان دینا، یہ سکھ پائے، یہ پڑھے، یہ انرجیٹک ہو، میرے سبب سے مسیح کی بادشاہی پڑھے۔ تو مسیح کے لیے آپ کو پتہ ہے آرام پانے کی جگہ نہیں تھی، اور اگر کوئی جگہ ہے تو وہ ایماندار ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ کیسے؟ لوکا 9:58 نکالیے اور پڑھیے کہ وہاں پر کیا لکھا ہے، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے اس نے اس سے کہا، یسوع نے، لوگوں نے پوچھا بھی ہے تیرے آرام روم دی جگہ کتھے وے تو کتھے رہنا ہے؟ تے اس نے سنے کیا کہا ہے، یہ میرا خداوند ہے۔ جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ تجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 58 یسوع نے اس سے کہا، لومڑیوں کے پھٹ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ ہاں، اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ ایمانداروں میں آتا ہے، جب وہ کلیسیا میں آتا ہے، جب وہ کسی شلومیت کے پاس آتا ہے، جب وہ کسی مرتھا اور مریم کے پاس آتا ہے، ارے پھر وہ آرام پاتا ہے۔ دنیا میں مسیح کا کوئی گھر نہیں ہے اسماء سوائے ایماندار کے۔ جب وہ وہاں آتا ہے تو آرام پاتا ہے، اس لیے لکھا ہے تم روح القدس کا مقدس ہو۔ ارے بادشاہ سلیمان کا گھر تھا، ارے آپ کے پرائم منسٹر کا گھر ہے، اور غریب تو غریب کی چوپڑی ہے، لیکن مسیح کا گھر زمین پر نہیں بلکہ ایمانداروں کی محبت میں، ایمانداروں کی جماعت میں، ایمانداروں کے دلوں میں ہاللویا مسیح رہتا ہے اور نہ صرف رہتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ آرام پاتا ہے، کیونکہ اس کے سر دھرنے کی جگہ نہیں۔ یسوع کہیں نہیں مل سکتا کیونکہ کوئی جگہ ہی نہیں، اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے۔ You are address of Christ. You are
کوئی پوچھے کہ مسیح کا ایڈریس کہاں ہے، مسیح کہاں ہے، جہاں شلومیت ہے وہاں مسیح ہے۔ سو ہوا کیا کہ شلومیت نے یہ حکم جو کہ وہ اپنی بہنوں یعنی یروشلم کی بیٹیوں کو دیتی ہے، بالکل ایسا ہی حکم بیابان کی کلیسیا کو بھی دیا گیا۔ خدا کے لیے جو خدا ان کے آگے آگے توڑدا رہندا سی۔ ارے اگر بیابان کی کلیسیا کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی تو یہ خدا بھی ان کے ساتھ بیابانوں میں بھٹک رہا تھا، ان کی رہنمائی کرتے ہوئے۔ تو پتہ کیا کہا ان کو؟ خروج 23 باب کی 20 اور 21 آیت میں کلیسیا کے ساتھ ان کے خدا ان کی صورت میں تھا۔ بیابانی کلیسیا میں وہ وعدہ کیا ہوا ملک ان کی میراث ہے، وہ اس ملک کی تلاش میں تھے، لیکن ان کو ایک ہدایت کی گئی، اور ایہوئی ہدایت تانوے، ارے مسیح ایمانداروں سے پیار کرنے والوں سے کوڑے نہیں کھاتا۔ ایک بھی نہیں ہے جنہیں پیار کی طور یسوع کو کوڑا لگایا ہو، سنگا پلایا ہو۔ پیار کرنے والوں نے تو اس کو بالے کھانے دیے ہیں، اس کو اپنے گھڑے دیے ہیں کہ اس پر سواری کرے۔ اس نے پیار کرنے والوں نے تو اپنے گھر کے کھانے اور اس پر عطر ڈالے ہیں تاکہ مسیح آرام کرے۔ جی پڑھ۔ دیکھ میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستے میں تیرا نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا، تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا۔ اسے سارے بولو، اسے بولو، اسے ناراض ہے۔ اے پیار کرنے والا انہوں ناراض نہیں کر رہا، جو اس کی رہنمائی کر رہا ہے، جو اسے بیابانوں میں ایک منزل کی طرف لے کر جا رہا ہے، تم اسے ناراض کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ آمین۔ اسی طرح خدا کی دلہن کلیسیا اپنے خداوند مسیح کی تابعداری میں رہنا ضرور ہے۔ کلیسیا خدا کا گھر ہے، کلیسیا ایماندار مسیح کا گھر ہے، اور مسیح ایماندار کی زندگی میں جماعت میں آ کر مالک اپنے گھر میں آ کر آرام پاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آرام کی جگہ پہ کار ہے، اور اگر مسیح آپ کی زندگی میں آ کر آرام نہیں پاتا تو مطلب ہے یو آر ناٹ ہاؤس آف دا لارڈ، نتھنگ۔ پھر تسی خدا کا کار نہیں ہو، اگر تاری زندگی چ آ کے آرام نہیں پاتا۔ اگر آپ کی زندگی سے مسیح جلال پاتا ہے، مسیح کی بادشاہت ترقی کرتی ہے، this means you are believers, you are house of the Lord. Yes, آپ ہو ایماندار، آپ اس کا گھر ہو، اور جیڑی کلیسیا چ مسیح ترقی پاندا ہے، آرام پاندا ہے، وہی ہوتا بدن ہے۔ تے جیڑی ادھر ادھر ٹر گئی ہے نا، اور چکراں چ پی گئی ہے، مذہبی پریکٹس میں پڑ گئی ہے، جادوگری اور بت پرستی زناکاری میں پڑ گئی ہے، اور ریاستوں میں پڑ گئی، اور بائبل کی کئی شخصیات کی عبادات میں پڑ گئی ہے، جہاں پر مسیح جلال نہیں پاتا۔ دس مینس کہ وہ نہ مسیح کا گھر رہا اور نہ وہ ایماندار رہے، نہ وہ دلہن رہی، کیونکہ مسیح تو اپنے گھر میں آ کر آرام پاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہوے وڈی تے لاڑے کو آرام نہ پاوے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ پتہ لگے گا اس دن اس لاڑے نو جس دن وہ بیمار ہوئے گا، دنیا تانوں چھڑ دے گی، لیکن وڈی نال چمڑی گئی تاکہ میں اس کی خدمت کروں۔ ارے دنیا میں جب مسیح آیا، میں تم بات سے دسنا تھوڑا سا آگے بڑھے، کیوں وہ یہاں پر راحت پا رہے؟ مسیح دنیا میں ایک بادشاہ بن کر نہیں آیا، اے خالی خلی، اس لیے جس دلہن کے ہاتھ وہ لگا ہے وہ اس کی محبت میں خدمت کر رہی ہے، کچھ ویخ کے نہیں۔ بس 6 آیت میں سارا کچھ بدل جاتا ہے، اور وہ دیکھیے کیا ہے۔ ایک اور گل کہ خدا کے گھر کے لوگ ہی اگر کلیسیا چ لڑائی پہ ہوئی ہے، کلیسیا ہی اور کسی نو محبت بخا رہی ہے، جنہیں جان بھی نہیں تاڑے لیے دیتی،
जो आपका स्लीप का भी खुदा ओदियो ही बात का ओदियो ही पूजा कर रहे हो सी, तो फिर मसीह वहां पर क्या करेगा? आपके पास आएगा। ताड़ा लाड़ा ताड़े कोल होवे तो तुसी किसी और दी खिदमत और मोहब्बत दे वादे और इकरार कर दे उत्थे रहेगा? बोले नहीं। तो उसका मालिक महबूब उसे बुरे माहौल में हर चीज कायम नहीं रहेगा और वो कभी भी वहां पर नहीं रहेगा। खुदावंद के लोगों के अपने मसीह के साथ रखने के लिए अपनी जाती कलीसिया खानदान के माहौल को पुरसकून बनाना होगा और पुरसकून बनाने के लिए तानु एक कोई लाड़ा रखना होगा जिसकी आपको खिदमत करने में कोई और ना हो, कोई मुश्किल ना हो। सो शिलोमियत का महबूब अमन का पसंद करने वाला है, इसलिए कहंदी आराम करन दो, इत्थे बेचैनी ना पाओ, इत्थे झगड़ा ना पाओ। सो कलीसिया उस महबूब के पुरसकून माहौल को पसंद करती है और वो कलीसिया के पुरसकून माहौल में आना चाहता है। वजह पता की है? मेरा खुदा, पहला ग्रंथियों 14वां बाब 33वीं आयत में लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का बानी है। हालेलुया, अमन का बानी है। जो अमन का बानी है वो आपसे अमन चाहता है, वो आपके वसीला से आराम पाना चाहता है। इफ्सियों 4:30 में लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा बयाबानी कलीसिया में क्या सी फरिश्ते नाराज ना करी। और शिलोमियत कहती है मेरे प्यारे को आराम करने दो। हालेलुया। अरे जब मसीह किसी की जिंदगी में आता है उससे जलाल पाता है, उसकी ये पुकार होती है कि मेरे सबब से मेरे घराने की सिवा से वो जलाल पाए। और खुदा जो अबतरी का खुदा नहीं अमन का बानी है, रूल कुछ के बारे में लिखा है कि खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मेहरबानी हो। नाराज करने लिए थोड़ा बात आगे जिस महबूब की जिंदगी च यीशु ओनू नाराज नहीं हो देता, ओनू शोर भी नहीं लोगों को पान देता, उसके सबब से वो तरक्की पाता है। हालेलुया। ऐसे करो जो लभ गया तो फिर ओनू रखने की भी ताकत रखो और उसको जलाल देने की भी ताकत रखो। ओनू सिर्फ चुनते ही ना रहो। मैं वेख्या खोता मकान की रोड के उत्ते एक खोता मकान की रोड के उत्ते अपने ही रेड़े के उत्ते दब के मर गया। मैं सोच रहा था क्यों ऐसा, उसकी गर्दन मुड़ के उसी रेड़े के नीचे आ गई। हुआ ये था कि उसके मालिक लालची था, उसने उस पर इतना बोझ डाला था कि वो उसके लालच के नीचे आकर मर गया। कई दफा मसीह हमारी जिंदगी से चला जाता है कि कहता कि मैं केड़े लालची बेकार आ गया, किस जिंदगी में मैं आ गया। अरे जब सगाई की जिंदगी में आया तो उन्हें देना शुरू किया ताकि मसीह उसके घराने में आराम पाए, और उन्हें बड़ी खिदमत की थी मसीह की। पढ़ लीजिए वहां ठहरा खाया उसने वहां पर। गलतियों 5:10 में लिखा है, मुझे खुदावन ने तुम पर यह भरोसा है कि तुम और तरह का ख्याल ना करोगे, लेकिन जो तुम्हें घबरा देता है वो खा कोई हो सजा पाएगा। तुमने और तरह का ख्याल ना हो। मुझे भरोसा है कि तुम्हें कोई ना घबराए। अरे मसीह की खिदमत करें, मसीह आपके वसीला से जलाल पाए। आओ शिलोमियत की तरह आओ कहें कि यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको खजानों और मैदानों की और हरनियों की कसम देती हूं कि तुम मेरे प्यारे को ना जगाओ ना उठाओ। हालेलुया। और उसे आराम करने दो। मैं बहुत खुश हूं जो किसी बेटे बेटी घराने की जिंदगी जो यीशु जलाल पाता है, और जो यीशु जलाल पाता है, मैं सच कह रहा हूं, प्यार की निशानी। प्यार ही तो सी एक खाना बना रही है, एक बैठ के कलाम सुन रही है। प्यार ही तो सी जो उन्हें अपना ही करो दे पार तो उन्हें को यीशु को कुछ मांगे। प्यार ही तो सी कि उन्हें अपना वाला खाना दे देता। ये मोहब्बत ही तो थी कि लोगों ने अपने खड़े जिंदगी च रखो मेरे वसीले ना यीशु का की काम है। क्या उसने मुझसे आराम पाया है? क्या हुई देखते रहोगे ने क्या सी ए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आप मुंह चुक के चले गए आराम पान, और जो ने तुम आराम दिता ते आप उसके आराम का सबब ही नहीं बने।
آئی 36 آیت اتنے سب کچھ چینج ہو گیا. پہلے انہوں سن 36 آیت پڑھن تو پہلے ایک آیت میرے پیچھے بولو. اے میں پڑھ رہا ہوں 6 باب کی متی 6 باب کی 32ویں 33ویں آیت بلکہ 33ویں آیت پڑھ رہا ہوں. متی 6:33 میرے پیچھے کہو پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہ. تو یہ سب چیزیں یہ مہرانہ محلہ جو نکل آئی تے لبتی یسوع نوں تے جدوں مل گیا تے ڈک لیا تے ڈک اس لیے نہیں لیا آپ او دے تو راحت پاندی ہے او دے تو راحت پاندا ہے. ارے مسیح دنیا میں صرف اطمینان اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ مسیح ہے. دنیا کے آپ ہر چیز لے لیں لیکن اطمینان مسیح کے بغیر نہیں. اور اب اس نے مسیح کو اپنے پاس رکھا ہے لیکن یہ تو سین ہی بدل گیا. پھر دنیا جب یسوع تانوں مل جائے گا نا جب وہ تیری کوٹھیوں میں تیرے گھروں میں تیرے دل کی جگہ پر تیری کلیسیاؤں میں آئے گا تو پھر دیکھو واجے بچن گے. دیکھو دنیا تاڑے پیچھے ہوئے گی. ایک گل کہہ دوں کہنی تو مجھے اگے چاہیے لیکن ہوں کہہ دینا. دکھن کی ملکہ اے ہوئی نا دکھن کی ملکہ سلیمان کی شان و شوکت دیکھنے کی سچ سچ دکھن کی ملکہ گئی تھی سلیمان کی شان و شوکت. ارے جب مسیح تیرے پاس ہوگا تو یہ ملکہ نہیں جائے گی بلکہ دنیا کا سلیمان تیرا اطمینان تیرا آرام دیکھنے کے لیے تیرے پاس آئے گا. اس لیے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اتنے سین فرق ہے. اتنے دکھن کی ملکہ انہوں دیکھن گئی اتنے سلیمان انہوں دیکھنا ہے شلومیت میں. آئے دیکھیے کیا لکھا ہے. یہ کون ہے جو مر اور لبھان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں اور متطر عطروں سے محتر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند چلا آتا ہے. سنا آپ نے کہ یہ کون ہے؟ سلیمان بالکل مر اور لبھان سے اور سوداگروں کے تمام عطروں سے محتر ہو کر بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانی چلا آتا ہے. اچھا سی میں نے کہا آج کا ایماندار دنیا میں سلیمان دے پیچھے انہاں دی چوکھٹا تے جج تے دکھن کی ملکہ اوہی چوکھٹ تے گئی سے انہیں دیکھ لیے. میں آگے جا کر حوالہ بتاؤں گا. آج کے ایماندار کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. وہ دنیا کے دولت مندوں دنیا داروں کے دروں پر ان کی شان و شوکت سے امپریس ہے اور ان کو دیکھنے جاتی ہے. لیکن جب مسیح آپ کو مل جاتا ہے تو دنیا کی بادشاہتیں دنیا کی چیزیں لیکن پہلے ڈھونڈو. سارے بولو پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی. تینے لبی کہ نہیں لبی؟ شلومیت نے پہلے مسیح کو ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا؟ بولو گلیاں کوچیاں پہرے دارا تو لبیا مل گئی تے جدو مل گئی تے بادشاہ لب گئی تے دنیا کی شہما سلیمان اپنے ملک کے ساتھ سلیمان اپنے لبان کے ساتھ سلیمان سوداگروں کے تمام عطر سے متعلق بیابان سے دھوئیں کے ستونوں کی ماری آپ انہوں نے بڑھا لیا. میں ایک بات بتاؤں پہلے مسیح کو ڈھونڈو اور یہ دنیا کی چیزیں یہ دنیا کا مور دنیا کا لبان دنیا کے عطر یہ دنیا کے دھوئے یہ آپ پہتا جوال ہو جائیں گے. صرف آپ کے اندر مسیح کی قوت قدرت ارے مسیح آپ کے آستانوں میں آپ کے گھرانوں میں آپ کی زندگی میں چراغ پائے تو بائبل کہنی ہے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اور آریہ نے واجہ دینا سلیمان انہوں لاب رہے جنہیں یسوع لاب رہے. تاکہ میں ایک گل ایسا ویکھن لگ نہیں رہا لیکن یہاں سلیمان بہت بڑی طاقت ہے جو اسے ڈھونڈ رہا ہے. لیکن انہوں نہیں پتا کہ جنہیں انہوں لگ لیا رہے وہ کون ہے. ویکھن چلے کو کار نہیں لیکن آئی اگلی آیت دیکھیے کیا ہے. نو اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیں 7ویں آیت. ہاں جی پڑھیے. دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے جس کے ساتھ اسرائیلی بہادروں میں سے 60 پہلوان آئے ہاں جی بس 60 پہلوان. اچھا جی کون پتہ کیا ہے ایس سیاہ فام کے پاس پہلے ایک بولو میرے پیچھے ایک اندر ایک باہر ہے. بولو ایک اندر ہے ایک باہر ہے. اور میں تم دسا کہ انہیں اندر اپنے پیارے کو ڈھونڈ کر رکھا ہے. ایک پیارا واجب ٹولکیاں دے نال
خوشبوواں دے نال انہوں نہ لے. جب آپ اپنے پیارے کو ڈھونڈ لیں گے تو دنیا آپ کو ڈھونڈے گی اور امپریس کرے گی, پھول پھلائے گی, بہت کچھ کے ساتھ آپ کے پاس آئے گی. جس طرح سلیمان, اور اس نے کنفرم کیا اور پوچھا نا سوال کیا بھی یہ کون ہے, تو آٹھویں ساتویں آیت میں جواب ہے دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے. کس کی پالکی ہے؟ جواب مل گیا کدی پالکی ہے؟ سلیمان دے پیچھے, اے پیارے دے پیچھے. ہیلیلویا. تے کلیسیا اچ دنیا دے سلیمان دے پیچھے تے پیارا گلیاں چ بھٹکدا پھردا. پوچھو بھائی تو کتھے؟ میں سلیمان دے پیچھے گئی سا. سلیمان کون ہے؟ آج ہمارا سلیمان کون ہے؟ دنیا دی روزی روٹی, دنیا دی چودراہٹ, دنیا دی عزتاں, دنیا دے عیش, دنیا دی عشرتاں, یہ ہمارا سلیمان ہے. تے اس سلومیت کے پیچھے آپ سلیمان آیا ہے کہ نبیہ کی دی پالکی ہے. پالکی تیار ہو کے آئی. تے پتہ کیا تیار کی تھی؟ سلیمان دی پالکی ہے. اے خوشبو, میں تم دسا دنیا چ تسی کدی بندہ چیڑا مرضی پرفیوم لا لے لیکن ایک پرفیوم کدی نہیں بھولتا. دسو کہ ایک پرفیوم بندہ کدی نہیں بھولتا. نہیں اپنی پرسنل لائف میں تسی چیڑے ویلے پرفیوم لا لو, ایک پرفیوم کی خوشبو کدی تسی نہیں بھولتے. اوے جدوں بندہ لاڑا بن جائے وہ پاویں چیڑا بھی لا لے. اے پنجاب والا نہیں ملتا جڑا چوڑی گلی دے وچ پنجاب والا, وہ اگر اس دن ویاہ والے دن لایا, میں دسا تسی پوری زندگی وہ اپنے ویاہ والا پرفیوم نہیں بھولو. اے بھی لاڑا پالکی لے کے آیا, واچیا دے نال اپنے پرفیوم لائے, لیکن جو اس کے پاس ہے وہ پھر کوئی اور ہے. اب دیکھیں یہ سلیمان کی پالکی ہے اور اس کے ساتھ کتنے پہلوان ہیں؟ بولو کیسا رہو گے کہ شاید کوئی سلومیت پھر امپریس ہو گئے. پہلی دفعہ تو میں جنگلہ چ پھر رہا تھا, انوانچی چوک کے لے گیا تھا, لیکن اب ہوں گے یہ ہونے میں پالکی چ لے کے آؤں گا, ہونے میں واچیاں نہ لے کے آؤں گا, پرفیوم نہ اپنے پہلوانوں کے ساتھ, اور یہ سلیمان کی پالکی ہوگی. اس سے میں اس کو لے کر آؤں گا. احتام ہی نہیں آئی, احتام ہی نہیں آئی, کیونکہ اپنے یسوع سے پیار کرتے تھے. کہیں آپ بھی تو سلیمان, دنیا کے سلیمان کی پالکی اور اس کے پہلوانوں اور اس کے چاہو چلال دے چکراچ تو نہیں پھنس گئے. بندہ کتنے گیا کہتا بس سلیمان پالکی لے کے آیا سی, وہ نہیں جی بیٹھ کے ٹر گئی. سنیں اب کیا ہوا ہے 8ویں آیت میں. وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں. وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں. دیکھا اے سلیمان نے جنگی مرد لیے ہیں, شمشیر زن لیے ہیں, اور وہ لے کر آ رہا ہے, اور پہلوان اس کے ساتھ ہیں, اور ان کو لے کر آ رہا ہے, ان کو تعینات کیا ہے کہ بھئی یہ تر اتر کھڑے ہو جاتا کہ کوئی خطرہ نہ ہو. کیسی گل ہے؟ سیکیورٹی پورا پروٹوکول جا رہا ہے پالکی دے نال کہ نہیں سلومیت دے لے. او بھئی ایک کون آ گیا, تو نے اپنا لایا لے, یہ کون آ گیا, یہ کون ہے پالکی لے کے, پہلوان لے کر, شمشیر زن جنگ کی مرد لے کر, پورے پروٹوکول کے ساتھ سلومیت کی طرف بڑھا رہا ہے. آگے کی لکھا ہے رات کے خطرے کے سبب سے اے جنگی مرد انہیں دے. اور پھر کی رات کے خطرے کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک. تو یہ لیے ہے اس نے کہ بھئی یہ آئے اور کر لے. تے پالکی تیار کی تھی 5 چیزوں نے چلائیاں. کنیاں ذرا سکلو, میں جب دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو یہ باتیں آپ کو ذرا سمجھ آئیں گی. اے سلیمان کی تیاری, پالکی 5 شیواں نے تیار کی تھی, اور وہ دیکھیے کیا ہے 9ویں آیت. سلیمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لیے ایک پالکی بنوائی. اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے, اس کی نشے سونے کی اور گدی ارغوانی بنوائی, اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹی. چلو جی 5 چیزاں کہہ لو. سلیمان نے پالکی بڑی زبردست کیا. بھئی سلیمان بادشاہ ہے, اس نے تیار کی کہ شلومیت اس میں آئے. تو نمبر 1 اس نے مضبوط لکڑیوں سے اس کو بنوایا, لبنان کی خوبصورت لکڑیوں سے. 1 نمبر 2 ڈنڈے تھے چاندی کے بنوائے ہیں, چاندی کے خالص, اور اس کی نشست ہے چیزیں دے شلومیت نے پہنا ہے. کہنا سونے دی بناؤ. کدی بناؤ؟ سونے دی. کتنا بڑا بادشاہ اس سے لینے آ رہا ہے. آگے ہے
गद्दी और खुआनी बनवाई, पंचवी गाल और चौथी और पांचवी है, और उसके अंदर का फर्श क्या करो जी, पढ़िए क्या क्या फर्श के बारे में। हाँ बस, और अंदर दा फर्श भी है जबरदस्त, पालकी के अंदर फर्श पे साढ़े बेड़े च फर्श निकलता, और पालकी के अंदर भी फर्श पाया लो जी, 5 सेवना तैयार किया आ रहा उन लैन के लिए। यहां तक मैं जरा पढ़ लेता हूं ताकि फिर आएंगी 11वीं आयत, हमारी आखिरी आयत होगी। और सुनो भाई, इन्हें नहीं पता वो क्या कह रही है। सुलेमान यहां से आ रहा है, लेकिन वो कहती है अंदर से, पढ़िए लुका 11:31, ए सुलेमान, ये जो बाहर का सुलेमान है इसके पास भी सुलेमान है, लेकिन सुनिए वो सुलेमान कौन है। पढ़िए और देखिए, इस दुनिया की तरक्की से, इस दुनिया की चौधराहट से, ओहदों से, रुपयों से, पैसों से, सोने से, चांदी से, नशिस्तों से, पालकियों से, पहलवानों से बढ़कर इसके पास है। और वो बड़ी आपको जवाब मिल जाएगा, अरे ये इसलिए मुतमईन है, इसलिए उसको आराम देती है क्योंकि उसने उससे प्यार किया है, जिसने उसकी मोहब्बत में जान दी थी। पढ़िए क्या लिखा है, दक्कन की मलका इस जमाने के आदमियों के साथ अदालत के दिन उठकर उनको मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो दुनिया के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। सुलेमान की हिकमत को सुनने आई। और देखो यहाँ, अच्छा सारे बोलो और देखो, सारे बोलो कोट के और देखो। जल्दी सुलेमान आया, सारा कुछ हुआ। मैं सोचता हूँ जो कलीसिया जानती है कि और देखो, तो वो ये कह रही थी अपने मन में, वो जानती थी अपनी रूह में, वो जानती थी अपनी स्पिरिट में, उसके पास ये मुकाशफा था, और वो मुकाशफा ये था, देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, हालेलुया। अरे शिलोमियत के पास सुलेमान से भी बड़ा है। क्या वाली जड़ी कुड़िया ने कह कौन आ रहे हैं, देखो, उन्हें कहा ये सुलेमान की पालकी है, लेकिन जड़ी अंदर जिसको उसने ढूंढा है वो सुलेमान से भी बड़ा है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, अरे मसीह दुनिया की सारी बादशाहों से बड़ा है। नहीं यकीन आंदा ते आज तुसी देख लो केड़ी केड़ी शायद तो बड़ा है। मत्ती की इंजील 12:6 में लिखा है, ए हैकल तो भी बड़ा है, ए किधे तो बड़ा है। पढ़िए 12:6 जल्दी से, ये हैकल से बड़ा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। वाह, इत्थे मेरे बेटे मेरे अंदर ओए जेड़ा हैकल तो भी, शाबाश, तुसी बोलना हैकल से भी, सुलेमान से भी, और भी देख लो जेड़ा ताटे कोले वो बड़ा है। अच्छे को 8वीं आयत पढ़ लो, इधर 8वीं आयत पढ़ लो। क्योंकि इब्ने आदम हाँ, सबत का मालिक है। वाह, इब्ने आदम कौन है? लोकी सबत मान दे, सबत मान दे, सबत मान दे, असी ओनू मान दे जेड़ा सबत का मालिक है। हालेलुया। अरे दुनिया सुलेमान के पीछे है, हमारे पास वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। और एक और गल, ए सुलेमान तो खाली बड़ा नहीं है। 41वीं आयत पढ़ो, ए और शहमत तो भी बड़ा है। हाँ जी पढ़ लो। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे। हाँ। क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली। यूना की मुनादी पे तौबा कर ली नैनवा के लोगों ने। आगे। और देखो यहाँ वो है जो, फिर बोलो देखो सुलेमान, देखो यहाँ वो है जो तुझसे बड़ा है। सुलेमान यहाँ देखो जो हैकल से बड़ा है। सुलेमान यहाँ देखो जो सबत से बड़ा है। सुलेमान यहाँ देखो जो यूना से। तुसी बड़े किस्मत वाले छे अगर यीशु मिल जाए। मत दुनिया की पालकियों पर बैठो। मेरा सिस्टर कहना मैं अपनी मंगेतर छड़ दी, मेरी ओदे नाल मंगनी मैं लड़ के ओदे नाल मंगनी करवाई।
پورے خاندان کہندا ناراض کیتا میں منگنی کروائی کہندا ایک دن میں جا رہا سا سکول میری بھی چھٹی ہو گئی تے اودی بھی چھٹی ہو گئی تو کسی دی سائیکل تے لفٹ لے کے جا رہی سی میں اس دن تو چھڑ دتا جیڑی منگنی میں لڑ کے کرائی او دوجے دی سائیکل تے بیٹھ گئی میں انہوں چھڑ دیتا ارے جو اس دلہے نے آپ کے لیے جان دی شلومیت نے جسے بڑی چاہت سے ڈھونڈ کر اپنے پاس رکھا وہ دوسرے کی پالکی پر نہیں بیٹھے گی ہے تو میں نے کہا جو ووٹی یسودی تے پالکیاں پکانی کدی قربانیاں کدی نظرہ کدی عیداں کدی گیت کدی زبور گا رہے ہیں تے یسودے چھڑے گئے لیکن کاش آپ کے پاس کے مکاشفہ ہو کہ وہ سلیمان سے بڑا ہے وہ یودا سے بڑا ہے وہ ہیکل سے بڑا ہے وہ اچھا کو عبرانیوں نے خط لکھے وہ موسیٰ سے بڑا ہے عبرانیوں نے خط لکھے وہ فرشتوں سے بڑا ہے پڑھ لو عبرانیوں کے خط میں لکھا وہ کائنوں سے بڑا ہے وہ سدا کائن ہے ارے جو تیرے پاس ہے وہ سب سے بڑا ہے اٹھویں باب چیزوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ابراہم اور یسوع کہتے ہیں کی ابراہم لائیے میں ابراہم سے پہلے تھا ہیلیلویا تے دنیا تم ستاندی ہے کہ سوس جہان کے خدا سے بھی بڑا ہے کہتا وہ جو تم سے ڈرتا ہے جو تمہارے اندر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے ہیلیلویا ارے شلومیت کبھی پرس نہیں ہوگی سلیمان کی کسی بھی اور پروانہ تو اور پالکی تو کبھی بھی نہیں ہوگی اچھا میری گل سنا وہ کی لے کے آئے کدی پالکی بولو جدو ساڈے سلیمان کی پالکی آئے گی تے پتہ کیا دی آئے گی اور لکڑی دی نہیں ہوئے گی یہ کون بادلوں پہ بدلہ دے آئے گا ایک بڑی دلہن کو لینے کے لیے جو اندر سلیمان بیٹھا ہے یہ بادلوں پر آئے گا وہ بادلوں کو رتھ بنائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے بولا خداوند یسوع مسیح کی اور ایدی پالکی تے بندے آنے چکی ہے لیکن اس کے ساتھ دیکھئے آسمانوں پر اڑتے ہوئے وہ آئے گا اور ہمیں بادلوں پر لے جائے گا تو پھر کاش آپ کے پاس یہ مکاشفہ ہو اچھا یہ دنال کون سا اس کے ساتھ کون تھے کتنے پہلوان تھے واہ جی واہ سیاہ فام انہاں دی محبت فرق ہے یسوع نے سے شلومیت سے محبت کی یہ سیاہ فام تھی کوئی سہارا نہیں تھا اس نے اس سے محبت کی کیونکہ یہ چرواہا تھا لیکن یہ سلیمان اس سے بھی بڑا نکلا ارے یہ رنگ روپ آج دنیا میں مسیح کی محبت میں آپ کا رنگ سیاہ فام ہو چکا ہے لیکن ایک وقت میں اور آپ جلالی ہوں گے جس طرح میرا آسمانی سلیمان جلالی ہے میں اور آپ بھی کیا ہوں گے جلالی ہوں گے سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور کتنے پہلوان اس کے پاس ہیں 7 تے سادے پتہ کی ہوں گے جو سادہ سلیمان آئے گا پڑھ لو تاندے سلیمان بدلہ دے رکھتے جدو آئے گا اور دنیا دے پہلوان نہیں ہوں گے روحانی پہلوان ہوں گے اور پڑھئے وہ کیا ہے زبور 91 اس کی 11ویں 12ویں آیت پڑھ دو جی 91 11ویں پر کیونکہ وہ تیری بابت اپنے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے یہ 2 طرح سے یہ مسیح کے بارے میں نبوت ہے اور یہ آپ کی محافظت کے لیے اینجلز ہیں اور یہ پہلوان ساری محافظت لیے اینجلز کیونکہ ہم سلیمان سے بڑے کی دلہن ہیں ہیلیلویا اور کی لکھیں گے وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے دسو بھائی دنیا نے پہلوانہ دی پالکی تے جانا ہے یا پھر آسمانی فرشتوں کی پالکی جو وہ اٹھائے وہ دیتے جانا ہے بلو آسمانی دے تو پھر پیار بھی آسمانی میں کرو آرام بھی آسمانی میں دو اور یہ مکاشفہ رکھو کہ وہ سب سے بڑا ہے ہیلیلویا جو دیکھو ایس کالم لے کے جانا دیکھو بولو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے ارے جڑا شہزاد کو سلیمان تو رکھتا ہے آئے آگے فرشتے اٹھائیں گے کہ تیرے پاؤں کو ٹھکا نہ لگے
اور خدمت گزار ہوئے فرشتے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ ہماری خدمت کریں گے. عبرانیوں 1:14 میں لکھا ہے کہ پلوان پتہ کیڑے دسو کیڑے پلوان دو ہی ہوتے ہیں. ایک فرشتے پلوان ہوندے نے تے دوسرا پتہ کیڑے پلوان ہوندے نے مبشر چرواہے استاد رسول نبی. جدو یسوع آئے گا نا تو دیویے دے نال ہوں گے. ہیلیلویا. ہے پلوان جو روحانی پہلوان ہیں یہ اس کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پہلا کرنتھیوں 9:25 میں لکھا ہے ہر پہلوان سب طرح کا پریش کرتا ہے. لوگ تو مرجھا جانے والے صحرا پانے کے لیے کرتے ہیں مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. جیڑا یسوع نال آئے گا اور پرانے عہد نامے کے اور جو جا چکے ہیں ایماندار اے نال آتے ہوں گے. پہلوان فرشتے ایماندار ہے زبردست برات آتی ہوگی بادل اس کی پالکی ہوں گے سلیمان سے بڑا آ رہا ہے. ایک گل ہے سر پڑھنا چاہتے پڑھیں متی کی انجیل 6 باب اس کی متی کی انجیل. پریز دی لارڈ. متی 29 آیت پڑھیے اور دسو باہر دنیا کا سلیمان ہے لیکن اندر شلومیت کے آسمانی سلیمان ہے. ہیلیلویا. وہ سے دنیا کا سلیمان پہ آنے آ رہا ہے لیکن اس نے اپنی نسبت آسمانی دلہے سے کر لی ہے. ہیلیلویا. ارے دنیا سلیمان کی پوشاک سے امپریس ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ایک پوشاک سلیمان کو کس نے پہنائی تھی بلکہ زمین کی پوشاک جو سلیمان سے بھی بڑھ کر ہے وہ سلیمان سے بڑے شخص نے اس کو پہنائی تھی. اے پرلمنٹ اس میں تم سے کہتا ہوں سلیمان بھی باوجود ساری شان و شوکت سے بادل کے دھوؤں سے اور عدت کو متحرک کر کے پالکی کو لگا کر پہلوانوں کو لا کر شمسی جنگی مردوں کو لا کر اس کے باوجود بھی آگے کیا ہے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا. انہیں زمین کو جڑی پوشاک پائی کہتا ہے وہ سلیمان کی پوشاک سے زیادہ میں نے اسے پہنائی ہے. آپ دنیا اب سلیمان کی پوشاک سے پیسہ تو سنو بولے آپ دکھن کی ملکہ بننا چاہتے ہیں یا آسمانی ملکہ بننا چاہتے ہیں؟ دکھن کی ملکہ اچھا یہ ایس مقاشمے میں سے کہ جانا اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ سلیمان کی پوشاک شان و شوکت دیکھنے جائیں. پڑھیں پہلا سلاطین 10:4-7 پڑھیے. پہلا سلاطین 10واں باب 4 سے 7 آئے. اگر آپ دنیا کی ملکہ ہیں تو دنیا کے بادشاہ سے امپریس ہوں گے. اگر آپ آسمانی ملکہ ہیں آپ آسمانی ملکہ بننا چاہتی ہیں تو پھر آپ آسمانی دلہا سے امپریس ہوں گے. اچھا سنو ایک مکاشفہ سیکھ لیجیے. اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ سلیمان کی شان و شوکت دیکھنے جائیں گے اور اگر آپ آسمانی ملکہ ہو تو پھر آسمان کا جو سلیمان سے بڑا ہے وہ آپ کی شان و شوکت کے لیے آئے گا. پہلے ڈھونڈو گے اس کی بادشاہی تو دنیا کے سلیمان تیری چوکھٹوں پر ہوں گے اپنی سارے چاہو جلال کے ساتھ. ہیلیلویا. دیکھو سب کے ساتھ ہے. آگے پڑھ لیجیے. اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باش اور ان کی پوشاک اور اس کے ساتھیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر ویخ کے سبا کی ملکہ ہائے ہائے کر رہی ہے لیکن شلومیت اس سب کچھ کو ٹھکرا کر آ گئی ہے. تے آپ
آپ وہ پیچھے پیچھے پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو دنیا کی سیوا تارے پیچھے پیچھے. اب دیکھیے کتنا فرق ہے. آپ کون ہو؟ آسمانی ملکہ یا دنیا کی ملکہ؟ آگے پڑھیے بھائی جی. دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے. کی اڑ گئے؟ سبا کی ملکہ کے ہوش اڑ گئے. تیتھے شلومیت 10 کو ماس نہیں ہوندی. بولو کیوں؟ جواب دو. ایتھے شلومیت 10 کو ماس نہیں ہوندی. سبا کی ملکہ کے ہوش اڑ گئے لیکن شلومیت 10 کو ماس نہیں ہوندی. دسو کیوں؟ دسو جواب تو وہ ٹھیک بائبل کے مطابق. ہاں اس لیے اس کے ہوش نہیں اڑتے, اس لیے یہ 10 سے مس نہیں ہوتی. کہتی ہے دیکھو یا وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے, یا وہ ہے جو موسیٰ سے بڑا ہے, یا وہ ہے جو ابراہیم سے بڑا ہے, یا وہ ہے جو موسیٰ سے بڑا ہے. The host order. کوئی ہے دنیا میں چیز جو کلیسیا کی ہوش اڑائے؟ ہے کوئی اقتدار, ہے کوئی چودراہٹ, ہے کوئی سونے کی گدی, ہے کوئی نشست جو آپ کے ہوش اڑائے؟ کیونکہ آپ جس کی دلہن ہے وہ سلیمان سے. ہاللیلویا. جی میں بھائی جیسے بھائی جعفر نے کہا نا ہاللیلویا, تسی بھی روچ کہو ہاللیلویا. وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے. بولو ہاللیلویا. دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی. تسی بولو ہاللیلویا. میں تانوں کی کہنا تھاڑے کو تے سلیمان تو بھی بڑا ہے. میری پالکیاں پلکیاں سونے دی نشستہ, میرے پلوان تیرے پلوانہ دے سامنے پھکے, میرے شمشیر جنگ کی مرد تیرے فرشتوں سے پیچھے, میرے پلوان تیرے مبشروں نبیوں سے پھکے ہیں. ارے میری پالکی بادل پر آنے والے پالکی سے پھکی ہے. ہاللیلویا. تیرا سلیمان زمین پر چل کر آیا ہے. ارے جو شلومیت کے پاس ہے وہ دوڑ کے آئے گا. ہاللیلویا. ہے اس قدر کے زوراور ہے. اور آگے لکھا ہے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کام اور تیری حکمت. اے جی لٹ پئی ڈب پئی مر پئی لٹ پئی سلیمان تے, لیکن شلومیت کہنی نا نہیں نا جڑا میرے کولے وہ اس سے بھی اے نہیں پریس ہوتی. آگے تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا. ویکھیا تے ہوش اڑ گئے لیکن یہ کچھ نہیں کرتی. آئے واپسی. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھو یہ سلیمان کی پالکی ہے. ارے اب دیکھو وہ بادلوں پر آنے والا ہے, وہ جو بڑا ہے. آئے خداوند کے جلال کے لیے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیسے پہلوان ہیں. 8ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے پتہ کی شمشیر زن جنگ میں ماہر ہے. رات کے خطرے کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹکائی ہے. جب یسوع مسیح آئے گا تے اودے نال کون ہون گے؟ دسو. وہ بھی شمشیر جنگی مرد ہے تے ماہر, کیونکہ یسوع نے کہا سی انہاں شمشیر جنگی مردوں کو کیا کہا تھا؟ لوکا 10:19 میں لکھا ہے میں نے تم کو اختیار دیا ہے, جاؤ سب کو بچھو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ, اور تم کو ہر کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. ہے ایماندار اور فرشتے آئیں گے جنہوں کو آپ اختیار ہے. ایک کوئی شمشیر جنگی مردوں سے کم ہے. انہیں پتہ میرے نال کون ہے؟ غالب. افسیوں 6:11 میں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. ہے وہ ایماندار جو اس کے ساتھ آئیں گے تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر لو. میری گل سنو. بولے جب یسوع آئے گا تو روٹی لے کے جائے گا. کسی مائی کے نام چدام نہیں تو وہ روک کے بکھائے. سلیمان تے بیچارہ آیا شلومیت نہیں لے کے جا سکا کیونکہ اس کے پاس سلیمان سے بڑا تھا. شاباش. لگتا ہے کوئی گل سمجھ آ گئی. لیکن جب یسوع آئے گا تو کوئی عہدے تو بڑا ملے گا ہی نہیں. بولو کوئی اس سے بڑا ملے گا ہی نہیں کہ دلہن نہ لے کر جائے. غالب لوگ اس کے ساتھ ہوں گے, اختیار والے اس کے ساتھ ہوں گے, آسمانی فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. بادلوں کے رتھ پر سفید گھوڑے پر وہ آ رہا. دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ روکے گی. اے
नरसिंगे बजेंगे। लोग पूछेंगे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? तो पता की कहेंगे, ये की लिखा सी सुलेमान की पालकी। और लोग की कहेंगे, बोलो की कहेंगे, कहेंगे ते और है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया, यस। ते सुनो किनिया गद्दियां ने, किने चीज़ां सजाइयां सन गद्दियां ने, किने मजबूत लकड़ी, चांदी, सोने की नशिश, अरगवानी, दुनिया में कहते हो दे हो छोड़ दे, एक कलीसिया नहीं होने दे। पूछो क्यों? 5 चीज़ां फजल मुसाहिर कर दिया, 5 चीज़ां फजल मुसाहिर कर दिया। उसने इस पालकी को दुनिया की शहमाना नहीं सजाया, बल्कि उसने ये फजल हम पर किया और उसने मोहब्बत की राह में सलीब पर जान दे दी। और अब हम उसके जान देने के फजल से हालेलुया आसमान पर जाएंगे। ए सुलेमान ने, मेरे पीछे बोले, इस सुलेमान ने इन्हें घोड़े विखाए, रथ विखाए, पालकी विखाई, इन्हें सोने विखाए, सोने की नशिस्तां विखाइया। लेकिन जिस सुलेमान के पीछे, जो सुलेमान से बड़ा है, सिलोनियत जाती है, आप जाते हैं, उसने कुछ नहीं दिखाया। उसने कहा मैंने ये चीजें नहीं, बल्कि मैंने तेरे लिए जान दे दी है। हालेलुया, सुलेमान ने सब कुछ दिया है, लेकिन सिलोनियत के लिए जान। मैंने क्या कलीसिया पता किधर पीछे रहे, कहते मैनू काका दे दिता, मैनू बंदा दे दिता, मैनू कार दे दिता, मैं इसलिए इनू माननी हाँ, ये चिराग चलानी हाँ, ये न्याजा करनी हाँ, ये जियारतां ते जानी हाँ। तो मैं कहना वा मैनू इन्हें कुछ भी नहीं दिता, मैं इनू इसलिए मानना वा, इन्हें मेरे लिए जान दे दी है। हालेलुया, प्रकाश पाए कि वो उसकी मोहब्बत में जा रही है। सुलेमान तू की बखाएगा, तू 5 शर्मा का फजल खा रहे हैं और अपनी जान दे के मेरे फजल कर देते। हालेलुया, शाबाश। अगली है थी कैसे हूं की बेटियों बाहर निकलो, सुलेमान बादशाह को देखो। तो जो साडा सुलेमान आएगा ना, उदो आसमानी बादशाह को देखे, और आंखों में देखेगी, हर आंख उसको देखेगी। सो हम भी ते इन्हें कहना है यरूशलेम ऐसे हूं की बेटियों बाहर निकलो, सुलेमान बादशाह को देखो। लिखे कि नहीं लिखे? फिर हैरान हो कि मेरे वाल क्यों लिख रहे हो? तो दसो जब सादा सुलेमान तो भी बड़ा आएगा तो कौन कहेगा ऐ यरूशलेम की बेटियों बाहर निकलो, देखो सुलेमान से बड़ा बादशाह आ रहा है। कौन कहेगा? दसो, मेरे मन की गल दसो, नहीं तो मैं दसांगा। ना ना ना, कलीसिया तो कह रहे ने बाहर निकल, देख सुलेमान तो भी बड़ा है। यरूशलेम की बेटियां तुझ गई तो, लेकिन केड़ा कह रहे यरूशलेम की बेटियां के बाहर निकलो देखो। दसो दसो उधर आप आ रहे ना, फरिश्ते भी नाल आ रहे हैं। दसा एक पहला फैसले क्यों 4थे बाब की 16वीं 17वीं आयत में लिखा है, सुलेमान कलीसिया से हूं की बेटियों को आगाह किया जाएगा, बाहर निकलो, अलामत गालिब आए, ईमानदारों को कहा जाएगा। कौन कहेगा? बोलो। 16वें बाब की 4थे बाब की 16वीं और 17वीं आयत। पहला तस्लीम क्यों इतनी देर ला दी? क्योंकि खुदा ने खुद आसमान से ललकार मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। अच्छा जी की आवाज नरसिंगे की आवाज कहेगी, ए यरो, ए सहून की बेटियों बाहर निकलो, जो सुलेमान से बड़ा है देखो वो आ रहा है। ऐसा नरसिंगा बजना जे वो एहो कहेगा बाहर निकलो, तो देखो जो सुलेमान से बड़ा है। हालेलुया। इतने तो बेटियां कहेगा, लेकिन वहां प्रभु कहेगा। अच्छा जी के पढ़ो की लिखे, उस ताज के साथ जो उसकी मां ने उसके फिराव के दिन और उसके दिल की शादमानी के रोज
اس کے سر پر رکھا تھا وہ آ رہا ہے. وہ کیا لکھا ہے؟ سر پر رکھا تھا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب سلیمان کی شادی ہوئی تو اس کی ماں نے وہ تاج اس کے سر پر رکھا. لیکن شلومیت جب یسوع آئے گا تو وہ کی کرے گا؟ دسو. وہ ہمارے سر پر تاج رکھنے کے لیے آئے گا. دنیا میں کہا سلیمان کے تاج پر فدا ہے، لیکن جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہمیں تاج پہنا دے رہا ہے. پوان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ وہ آپ کے سر پر کیا رکھے گا؟ تو پھر میں کیوں ڈولا؟ میں دنیا کے تاجاں سے کیوں ڈولا؟ کیونکہ وہ تو آپ ہمیں تاج دینے کے لیے آ رہا ہے. سو میرے پیاروں، آئیں خداوند کے خون خریدو. نہایت پیارے لوگوں، ہمارا بادشاہ آسمانی سلیمان اور سلامتی کا شہزادہ شلومیت جانتی تھی کہ یہ سلیمان سے کئی زیادہ بڑا ہے. آؤ اس عظیم شادی کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ یہاں پر مطمئن رہیں، اور آؤ اس آسمانی نئے یروشلم کے محلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. آئیں اس بات سے اس پیغام کو ختم کریں. وہ ہمیں تاج پہنانے آ رہا ہے. آئیں یہ کہیں، میرے ساتھ بولیے، دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑا ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سر کچھ کریں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. جس کو آپ نے ڈھونڈا ہے وہ سلیمان سے بڑا ہے. ایک لمحے کے لیے آئیں اس سے پیار کریں، آئیں اس سے مطمئن ہو جائیں، آئیں اس کو آرام کرنے دیجیے. ارے وہ سلیمان سے بڑا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے، اس لیے کہ سبا کی ملکہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے. لیکن یہاں شلومیت محبت میں اس کے پیچھے ہے، حالانکہ وہ چرنی کی غربت میں پیدا ہوا ہے. وہ یہاں پر ایک غریب کارپینٹر کا بیٹا بنا. یہاں پر اس کے پاس سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پیارے کو ڈھونڈتی ہے. وہ یہاں پر اسے موت صلیب بھی دی گئی ہے. یہاں پر اس کا شہر ایک غریب ناصرت کا شہر ہے. یہاں پر وہ غریب کی گلیوں اور چھیلوں میں منادی کرتا ہے، لیکن اس کی قبر مانگی ہوئی ہے. لیکن یہ سلیمان سے بڑا ہے. آؤ میں اور آپ اپنے یسوع کو پیار کریں. آؤ یہ مقاصدہ کھلے گا دنیا پر جب اس کی بادشاہ ظاہر ہوگی. اس کو آرام دے، اس سے آرام پائے. آؤ مطمئن ہو جائے، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کلیسیا تیرے پاس یسوع ہے، تیرے پاس سلیمان سے بڑا ہے، تیرے پاس موسیٰ سے بڑا ہے، تیرے پاس نبیوں سے بڑا ہے، تیرے پاس یونا سے بڑا ہے، تیرے پاس ہیکل سبت سے بڑا ہے، تیرے پاس فرشتوں اور کائنوں سے بڑا ہے. اطمینان رکھ، اطمینان رکھ، اطمینان پا. آئیں دعا کرنا شروع کریں. آپ کی دعا کی آواز اس جگہ پر پہنچ جائے. خداوند جتنے لوگ آج یسوع کو ڈھونڈتے ہیں اور جتنوں نے یسوع پایا ہے وہ اپنا دائنا ہاتھ بلند کرے، اور جو آسمانی سلیمان سے مطمئن ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کرے اور گھٹنوں کے بل ہو کر شکر کرے کہ یسوع میں تجھ سے مطمئن ہوں. دنیا کی کوئی چیز، کوئی روپ، کوئی چاو جلال، دنیا کی کوئی دولت، کوئی چمک مجھے میرے ہوش نہیں اڑا سکتی، کیونکہ میرے پاس ان سے بڑا ہے. دنیا مجھے سب کچھ دے سکتی ہے، لیکن جسے میں چاہتی ہوں اس نے میرے لیے جان دی ہے. آئے اس کی شکر گزاری کریں. کچھ لا گیا یسوع میرے لیے، دکھی ہوا یسوع میرے لیے، جیتا گیا یسوع میرے لیے، دکھی ہوا یسوع میرے لیے. کیا دکھائے گا کوئی؟ خالی سے ایک بات پوچھئے، کیا تو نے میرے لیے جان دی ہے؟ وہ کہے گا نا، میں سب کچھ دیتا تھا جان نہیں دیتے. تو ان کا چل پھر واپسی ٹوٹ جائے.
मैं जिससे प्यार करती हूँ उसने मेरे लिए जान दी है, वो सबसे बड़ा है। आई इसे बाहों में ले ले, आई इसे जाने न दे, आई इसे अपने घर में आराम करने दे, आई इसे उठाए ना, इसे अपनी जिंदगी से जाने न दे। ये सुलेमान से बड़ा है। कोई यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें खजानों और हरनियों की कसम, इसे मत जगाओ, इसे मत उठाओ, इसे सोने दो। आई दुआ करें, रब्बना का शदा, रब्बना का तलबा, रब्बना का शदा, रब्बना का शदा, रब्बना। खुदा बाप, जितनों ने तुझे कबूल किया है, जितनों ने तुझे पाया है, आज खुदावंद इन पर तेरा इत्मीनान रहे। दुनिया में इन्हें यीशु मिला है जो इत्मीनान का बादशाह है। जब दुनिया पर ये बात जाहिर होगी, उस दिन दुनिया के होश उड़ जाएंगे कि बेटी मारिया, भाई आसफ, भाई जाफर, बेटी इरम, बिनिश, अरे ये तो बहुत बड़े सुलेमान को अपने पास रखती थी। उस दिन इसके बादशाह का चाहो जलाल देखकर सुलेमान की पोशाक फीकी लगेगी, सुलेमान की पालकी फीकी लगेगी, उसके पहलवान, उसके शमशीर सन जंग की माहिर फीके लगेंगे। जब मेरा यीशु आएगा, उस दिन उसका ताज फीका लगेगा जो उसकी दुल्हन को पहनाएगा। आओ शुक्रगुजारी करें, बड़े प्यार से कहिए, देखो देखो, यह वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यीशु के